अभी चंद दिन पहले ही तो तुम बालिग हुई हो और आज तुम्हें सुहागरात मनानी। मेरा दिमाग खराब ना करो और सो जाओ, अपने लिए मुश्किलें पैदा मत करो। बहराम खान ने अपनी कम उम्र बीवी को समझाया, जो सुहागरात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उससे मैं कहने लगी, आप बुरे शोहर हो, मैं छोड़कर जा रही हूँ। बहराम खान ने बेड पर फेंका, मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है, ऐसे कैसे जाने दूँ। ये कहकर बहराम खान ने इस पर झुककर इसके वजूद में, क्या मतलब है मामा, वो बड़ी हो गई है मेरे लिए। मामा, अनोशी आज भी वैसी ही है जैसे वो 10 साल पहले थी। मैं इससे बड़ा नहीं मान सकता और आप ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं इसे अपने पास ना आने दिया करूं या अपने करीब ना आने दूं। देखें मामा, मैं इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब प्लीज़ दोबारा मुझे ये मत बोलिएगा कि अनुशी से दूर रहो। साइमा बेगम के पास उनके से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अनुशी जो इसके कमरे में सो रही थी, जल्दी देखकर साइमा बेगम ने इसे मना किया था कि वो बड़ी हो चुकी है, इसे अपने कमरे में यूँ सोने मत दिया करो। क्या बातें बनाएंगे। और बहराम खान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अनुशी को कोई इससे दूर करे। अपनी मामा के साथ सख्त बहस करने के बाद वो वापस कमरे में आया। इसने देखा तो अनुशी इसके बेड पर गहरी नींद सो रही थी। कभी कभी वो इसके कमरे में आती थी जब बहराम खान को बाहर से आने में लेट हो जाती थी, तो वो इसके कमरे में सो जाती थी। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास चलता हुआ आया और छोटी सी लड़की की तरफ देखने लगा। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। झुककर इसकी पेशानी पर बोसा लिया था। इसने बगौर इसके चेहरे की तरफ देखा। इसने कभी इसे बड़ा नहीं समझा था, लेकिन अब वो जिस अंदाज में इसे देख रहा था, मुझसे बड़ी ही लग रही थी। इसे फौरन से ही इसके वजूद से निगाहें चुराई थी। वो इसे इसी की तरफ देखना नहीं चाहता था। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो जिस कदर पहले छोटी थी, अब इतनी छोटी नहीं रही थी। वो बहराम खान से अपने बाजू में उठाकर कमरे से बाहर लेकर आ गया। इसके कमरे की तरफ छोड़कर जाने लगा जब सामने से तलाल खान आ गए और कहने लगे, ये तुम आधी रात को इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा जानू मेरे कमरे में आकर सो गई थी। आपको पता है ना इसकी कितनी बड़ी आदत है। जिस दिन मुझे आने में लेट हो जाती तो मेरे कमरे में आकर सो जाती है, तो इस वजह से इसके कमरे में छोड़ने जा रहा हूँ। वो कहने लगे, ठीक है, इसके कमरे में छोड़ के इसके बाद अगर मेरी बात सुनो। बहराम खान ने इसके कमरे में लिटाया था। इसके ऊपर कंबल दुरुस्त करता हुआ कमरे से बाहर निकला और तलाल खान के कमरे की तरफ आया। वो सामने ही बैठे हुए थे। वो कहने लगे, इधर मेरे पास आकर बैठो। देखो बहराम खान, वो बड़ी हो चुकी है, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। वो इतनी छोटी नहीं रही कि यूँ तुम इसे बाजू में उठाए फिरो। कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। इनकी बात सुनकर वो कहने लगा, क्या हो गया है बाबा जान, आप लोगों की सोच इस कदर छोटी कैसे हो सकती है। बाबा, वो बचपन से मेरे साथ होती है। वो महज 5 साल की थी जब वो मेरे पास होती है। बाबा जान, 10 साल का टाइम कोई कम नहीं होता। इसने मेरे साथ गुजारे हैं 10 साल मेरे कमरे में रहते हुए, और आप हमेशा कहते थे कि मेरे लिए वो अहम है, मैं इसके लिए अहम हूँ, तो आप मुझे क्यों इससे दूर कर रहे हैं। इसने गुस्से में कहा था। इसे बहुत बुरा लगा था जब कोई भी इसे अनुशी से दूर रहने का कहता था। सामने बैठे तलाल खान कहने लगे, हाँ मुझे भी मालूम है कि तुम इसे दूर नहीं जाना चाहते, तुम्हें बहुत बुरा लगता है इसे दूर जाना। इस वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों का ख्याल निकाह करवा देता हूँ। देखो वो औरत ज़ात है, तुम एक मर्द हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो। ये बात सुनकर बहराम खान के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, बाबा मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं इस पर गलत निगाह रखता हूँ। बाबा आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। बहराम खान का तो दिमाग ही घूम गया था। के लिए बाबा, मैंने हमेशा से छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया है। वो कहने लगा, तो फिर कभी तुमने इसे अपनी बहन क्यों नहीं कहा। वो कहने लगा, बाबा खुदा के लिए मैंने इसे बहन कह सका तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे कोई गलत निगाहों से देखता हूँ। बाबा देखें, एक बात के पीछे ना पड़ जाया करें। मिली छोटी है और मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वो कहने लगा, ठीक है, कल को इसकी शादी करनी है, फिर तो ठीक, दूर होना ही होगा ना। ये बात इसका ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहराम खान के दिल को मुट्ठी में मसल दिया हो। वो कहने लगा, बाबा प्लीज़, मैं फ़िलहाल इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। लेकिन वो कहने लगे, देखो मैं दोबारा फिर तुम इसके कमरे में या इससे तुम्हारे कमरे में ना देखूं, वो दोनों के लिए अच्छा होगा। वो कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं रही। जब इसका जी चाहा वो उठा के तुम्हारे कमरे में चली जाती है। इसे भी समझो और ख़ुद भी इस बात को समझने की कोशिश करो ना। तुम दोनों
نکاح کر لو۔ کہنے لگا بابا جان یہ آپ کیسی باتیں کریں، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کے درمیان عمر کا کتنا فرق ہے، پورے 18 سال میں اس سے بڑا ہوں، اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ بابا دیکھیں یہ اس پر ظلم ہوگا۔ وہ کہنے لگے جب تم اسے کسی اور کے پاس جانے نہیں دینا چاہتے، کہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، میں تو بس اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، تم چاہتے کیا ہو؟ غصے میں بولے تھے، اور آج پہلی دفعہ انہیں اس قدر غصہ آیا تھا کہ بہرام خان خاموشی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا بابا میں آپ کو کل سوچ کے بتاؤں گا مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میں کبھی بھی اسے غصے دور نہیں کر سکتا، کبھی بھی اسے یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ تم میرے کمرے میں نہ آیا کرو، مجھ سے دور نہ رہا کرو۔ بابا یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں کبھی سے دور چلا جاؤں گا، یا وہ میرے بغیر رہ سکتی ہے یا میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں، آپ کو یہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو چکا تھا۔ طلال خان کہنے لگے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں مزید فورس نہیں کروں گا، بس میں اتنا کہوں گا اگر تم اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک وہ تمہارے کمرے میں آئی تو اس کے کمرے میں جاؤ، لیکن کبھی بھی میں نے کہا کہ تم بغیر آزادی نہیں دے سکتا۔ بہرام خان کہنے لگا بابا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سوچ بھی سکتے اس قدر چھوٹی ہوگی، اتنی چھوٹی سی بات کا آپ اتنا بڑا ایشو بنا لیں گے، میں آپ کو صبح تک سوچ کر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بابا کو یہ بول دیتا کہ ہاں وہ دوبارہ نوشے کے کمرے میں نہیں جائے گا، نہ اسے اپنے کمرے میں آنے دے گا، لیکن اگلے لمحے اس کا معصوم چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا تھا۔ جب بچپن میں اس کے پاس سوتی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر یہ کہتی تھی اب تو کبھی نہیں نہ مجھے چھوڑیں گے، میں ماں بابا کی طرح کبھی چھوڑ کے جائیں گے، آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے نا، اس کی یہ باتیں جب اس کے کانوں میں گونجتی تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کیسے سے خود سے دور کر سکتا تھا؟ رات بھر یہ سوچتے سوچتے صبح تک اس کے سر میں سر درد ہونے لگ گئی تھی، وہ رات بھر بھی نہیں سو سکا تھا۔ صبح اپنے بابا کے پاس آئے کہنے لگا بابا جان میں نوشے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبھی لوگ ناشتہ کر رہے تھے، اس کی بات سن کر سب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، نوشے کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ماما کیا ہو گیا؟ بابا کی یہی خواہش ہے کہ میں نوشے کے ساتھ نکاح کر لوں، تو مجھے مجبوری میں نوشے کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ انوشے کہنے لگی تایا جان یہ بہرام کیا بول کے گئے ہیں، وہ میرے ساتھ شادی کریں گے، مجھے اپنی دلہن بنائیں گے، میں بہرام کی دلہن بنوں گی۔ مسکراتے ہوئے بولے جا رہے تھے اور اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر جس قدر مسکراہٹ چھا گئی تھی، بہرام خان جو کہ باہر نکل رہا تھا اس بات پر ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا جب وہ مسکراتے بولے جا رہی تھی میں بہرام کی دلہن بنوں گی۔ وہ اس قدر خوش ہو رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بہرام کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مطلب اتنا تو وہ جانتی تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے، وہ چھوٹی بچی نہیں تھی جتنے اب تک بہرام اسے سمجھتا آیا تھا۔ اس چیز نے اسے سکون کر دیا تھا، وہ بڑی ہو چکی تھی، سچ میں اسے ہر لمحے اس کے کمرے میں یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ایک مرد تھا، کبھی بھی بہک سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رات بہرام کو واپس آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو سامنے اس کے بیڈ پر آج پھر وہ سو رہی تھی۔ بہرام خان کے ماتھے پر بل پڑے، وہ آئے اسے جگانے لگا، اس کی آنکھ کھلی اور سامنے بہرام خان کو دیکھ کر آپ اتنی دیر کر دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا تم بہت بڑی ہو چکی، تمہیں یوں میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی کیا مطلب کیوں نہیں آنا چاہیے؟ یہ کوئی میں بڑی نہیں ہوئی، میں جب جی چاہے گا تب آپ کے کمرے میں آؤں گی۔ مسکراتا ہوا کہنے لگا بے شک میری جان، جب آپ کا جی چاہے گا کمرے میں آ جائیے گا، لیکن بس ایک دفعہ ہمارا نکاح ہو جائے نا، اس کے بعد جب آپ نے آنا ہو آ جائیے گا۔ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میری دوستوں نے مجھے شادی کے بارے میں بتایا، پتہ نہیں کیا کچھ پتہ ہے، میں تو اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، کب ہماری شادی ہوگی؟ اس کے بعد سن کر بہرام مسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں ابھی شادی نہیں ہوگی، ابھی صرف نکاح ہوگا، شادی تو تب جب آپ بڑی ہو جاؤ گی، سمجھدار ہو جاؤ گی تب ہوگی نا، ابھی تو آپ چھوٹی ہو۔ وہ اس کی گال کھیلتا ہوا کہہ رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میری دوستیں کہتی ہیں تمہارا بہرام خان اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، ویسے آپ بہت اچھے ہیں، مسکراتے ہوئے اسے بتائی جا رہی تھی اور اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کی باتیں سنتے سنتے بہرام کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹک گئی تھی، گلاب سے ہونٹ جو مسلسل ہلے جا رہے تھے، وہ نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہے تھے اور بہرام کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔
چھوٹی سی بچی کل تک جسے وہ چھوٹی چھوٹی کہتا آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے عجیب انداز میں دیکھے جا رہا تھا۔ دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا، عجیب سے جذبات دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے لڑکی کو اپنے باہوں میں بھر لے۔ آج سے پہلے سے کبھی ایسا خیال نہیں آیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کو ایسے خیالات آ رہے تھے۔ شاید یہ بھی اس کے گھر والوں کی مہربانی تھی، جو انہوں نے اس کے دماغ میں ایسا بہت کچھ ڈال دیا تھا۔ گہری سانس لیتی ہوئی کہنے لگی، چلے ٹھیک ہے، اب میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، ورنہ پھر تائی جان یا تایا جان نے دیکھ لیا تو آپ کو بھی ڈانٹ پڑے گی اور مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ جب بہرام نے اس کی کلائی پکڑ لی، اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ بہرام خان کی یہ حرکت دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، آج نہ جاؤ ابھی اور بولتی ہوں مجھے تمہیں سننا ہے۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ اتر رہا تھا، مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا وہ عجیب طرح سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ سے بہرام خان کے اندر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے لبوں کو ساتھ بول رہی تھی اور بہرام خان کہنے لگا، تمہیں تو میری دلہن بننے کا بہت زیادہ شوق ہے نا، تبھی تو تمہیں ڈر لگ رہا ہے میرے پاس آتے ہوئے، میرے قریب آتے ہوئے۔ وہ سرگوشی انداز میں کہنے لگا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن بہرام خان اس کی کلائی پکڑ کے کہنے لگا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابھی کچھ دیر بیٹھو نا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ مجھے نیند آئی ہوئی، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ انوشی کو عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہرام خان کی آنکھوں میں چھائی ہوئی عجیب سی چمک کو دیکھے جا رہی تھی، جسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی اور تو چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، اسے مرد کی نگاہوں کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر گئی تو بے ساختہ ہی بہرام خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اور انوشی اپنے کمرے آ کر اپنے دل کی دھڑکن دیکھ رہی تھی، جو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ تو بہت قریب بھی رہی تھی بہرام خان کے، لیکن آج سے پہلے کبھی بہرام نے اسے ایسی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا جیسے آج ہو رہا تھا۔ عجیب طرح سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ اگلے دن اس کے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ بہرام سے بہت زیادہ کتراتی پھر رہی تھی۔ وہ جہاں بھی بہرام کو دیکھتی تھی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی تھی، اور بہرام خان کو اس کا یہ بدلا ہوا روپ کبھی اتنا دور نہیں بھاگے تھے۔ ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے توجہ نہیں دیتا تھا تو وہ منہ پھیلا کے بیٹھ جاتی تھی، سب کو اس کی شکایت لگاتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور نہ جانے کتنے دنوں کے بعد آج وہ بہرام کے کمرے میں آئی تھی۔ کل ان کا نکاح تھا اور آج اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بہرام کو تو حیرت ہی ہوئی تھی۔ وہ جب اس کے کمرے میں آئی تو بہرام کہنے لگا، آپ کیا لینے آئی ہو؟ کتنے دنوں سے تم نے مجھے منہ بھی نہیں لگایا، ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مجھے غصہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر منہ پھیلاتی ہوئی کہنے لگی، مجھے بس ڈر لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ سے دور بھاگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر بہرام نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا اور کہنے لگا، کس چیز سے ڈر لگ رہا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ میں بہت محبت سے پوچھنے لگا تو نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، کسی چیز سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بس ویسے ہی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ بہرام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بچپن سے اسے اپنے بہت زیادہ قریب رکھا تھا، اتنی آسانی سے اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، بہرام میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اسے بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو بہرام نے اسے بٹھا لیا۔ کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے مجھے انوشی تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تم گھنٹوں گھنٹوں میرے کمرے میں رہتی تھی، رات بھی میرے کمرے میں رکنے کی ضد کرتی تھی، لیکن اب تم کیا ہو گیا؟ تمہیں واپس اپنے کمرے میں جانے کی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں تو بس ویسے ہی بول رہی تھی۔ آپ مجھے غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ میں کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کل ہمارا نکاح ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور بے ساختہ ہی بہرام خان کے لبوں پر
مسکراہٹ بھی کر کے۔ اگلے دن دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ مسکرا رہی تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنی بڑی عمر کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ چھوٹی ہے۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب انوشی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، میری زندگی، اتنی رات کو ابھی تک تم سوئی نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تو وہ دھیرے سے آ کر اس کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، آج ہماری شادی ہوئی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ شادی کے بعد دلہن تو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے نا، آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ مجھے واپس آپ کی مما نے کیوں میرے کمرے میں بھیج دیا؟ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، میری جان، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، جب رخصتی ہوگی نا تب آپ میرے کمرے میں آؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، کہنے لگی، اب تو میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، مجھے آپ کے کمرے میں ہی رہنا ہے، مجھے نہیں اپنے کمرے میں سونا، وہاں پہ اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میری جان دیکھ لو، بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، جو میرے کمرے میں سو کر پھر جو میں کروں گا وہ تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، میں سب برداشت کر لوں گی، مجھے آپ کے کمرے میں ہی رہنا ہے، اور ویسے بھی نہیں، دوستیں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بیوی اپنی شوہر کے کمرے میں جاتی ہے، ویسے بھی آج ہماری سہاگ رات ہے نہ، تو پھر آپ سو کیوں رہے ہیں؟ آپ اٹھے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ یار، اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو پھر کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو، اور یہ کیسی فضول باتیں تمہاری دوستیں تمہیں بتاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ آپ میری دوستوں کو فضول بول رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ کہنے لگا، آرام سے جا کر سو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ بہرام خان کو اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ عجیب لگا تھا اور غصہ بھی آیا تھا۔ وہ ایسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے ایسی باتوں کی ہرگز توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے میں سے دیکھے جا رہا تھا، اسے جھنجھوڑ کے اٹھاتی کہنے لگی، اٹھے نا، مجھے نہیں پتا آج ہماری سہاگ رات ہے، آپ ایسے کیسے سو سکتے ہیں؟ ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے نا، مجھے اپنے کمرے میں نہیں جانا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، دیکھو، سو جاؤ، میں دماغ خراب مت کرو، کیونکہ اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہو۔ وہ غصے میں سے کہنے لگا تو کہنے لگی، نہیں، مجھے سونا، مجھے میری منہ دکھائی بھی چاہیے، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، ایسے کون کرتا ہے؟ اور آپ مجھے اپنے کمرے میں بھی نہیں لے کر آئے، یہاں پہ آپ نے اپنے کمرے میں پھول بھی نہیں لگائے، اپنے کمرے کو سجایا بھی نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، کیوں میرا دماغ خراب کرو گے؟ وہ آج پہلی دفعہ بہرام خان کو اس کی ایسی فضول باتوں پر اس قدر غصہ آیا۔ تو وہ تو ہمیشہ سے معصوم سمجھتے تھے، لیکن اس وقت وہ جس انداز میں باتیں کیے جا رہی تھی، بہرام خان کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنے اوپر سے کمبل اتار کر دور پھینک کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھاتا ہوا کہنے لگا، ایک چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں تو ایک بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ خبردار جو دوبارہ تم نے کسی قسم کی فضول بات کی تو آرام سے جاؤ اپنے کمرے میں اور سو جاؤ۔ اس نے بہرام خان کے گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگی، نہیں، مجھے سونے جانا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے، جو تم فرمائش کر رہی ہو، جو تم ڈیمانڈ کر رہی ہو، وہ حقیقت میں ہے کیا؟ اگر میں نے اپنا اصلی روپ دکھایا نا تو تم مجھے کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ جس طرح تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا، انوشی کو لگا کہ جیسے ابھی وہ اس کی جان نکالے گا۔ وہ ڈر بھی رہے تھے لیکن بار بار ضد بھی کر رہے تھے۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ہر ضد پوری کرے گا، لیکن بہرام خان کو اسے دیکھ دیکھ کر اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے کمرے سے باہر بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جا رہی تھی۔ اس نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگی، کہنے لگی، مجھے نہیں اپنے کمرے میں جانا، میں آپ کی بیوی ہوں نا، ہم نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے نا، تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ بڑے ہوتے ہوئے بولے جا رہے تھے اور بہرام خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہمیشہ بچپن سے اس کا خیال رکھتا تھا، جس طرح لاڈ پیار سے اس کو پالا تھا۔ 5 سال کی وہ بچی جب اس کے پاس آئی تھی، کتنی سے محبت کرتا تھا۔ وہ یوں روز سسک رہی تھی۔ بہرام خان کو اس کی خاطر اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جلدی لڑکی اپنے ساتھ کچھ کروانا چاہتے تھے۔ بہرام نے غصے میں کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے بازو سے پکڑ کر لے کر بیڈ پہ پٹک دیا، کہنے لگا، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ فضول باتیں تم نے کس سے سنی ہے؟ بتاؤ مجھے، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہو، اچھا کل کو 2-3 بچے ہو جائیں گے تو کیا انہیں سنبھال لو گی؟ اس وجہ سے بہرام خان سوئی وہ جذبات مت جگاؤ۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا
مجھے آپ کے کمرے میں رہنا ہے، مجھے آپ کے کمرے میں سونا ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اب نکاح کی بات تو میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں نا، میں نہیں مانتی کوئی بھی بات ہے، مجھے بس آپ کے ساتھ میں آپ جان بوجھ کے مجھے خود سے دور کریں۔ ہاں میں اچھی نہیں ہوں نا، میں پیاری بھی نہیں ہوں، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کے بہرام خان کا دماغ گھوم چکا تھا، اسے غصے میں کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس چیز کی فرمائش کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر بہرام خان نے غصے میں سے بیٹھ کے طرف پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس کے اوپر جھکا، اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا، لیکن وہ اب اس نے دور ہونے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اسی سائڈ پہ پڑے ہوئے لیمپ کو بھی آف کر دیا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھا چکا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ بہرام خان کو کچھ بھی اندازہ نہ ہوا کب سے اپنے سارے حق وصول کر چکا ہے اور وہ سسک رہی تھی۔ پہلے بہرام اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا ہو گیا، خود ہی تو ہر چیز کی فرمائش کر رہی تھی، اب یہ ڈرنے والا ڈرامہ کیوں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا، وہ روتی سسکتی کہنے لگی آپ بہت برے ہو، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو بہرام خان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگا خبردار، جس حال میں تم نے کمرے سے باہر قدم رکھنے کی بھی کوشش کی، تم نے خود بہرام خان کے جذبات کو ہوا دی ہے، تو تمہیں برداشت بھی تو کرنا پڑے گا۔ بہرام خان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈر بھی رہی تھی، کہنے لگی آپ بہت برے ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں میری جان، ہوا تو میں ہوں بہت زیادہ، اس وجہ سے تم بول رہی تھی کہ مجھ سے دور رہو، لیکن نہیں، تمہیں تو سہاگ رات منانی تھی، تمہیں تو بہرام خان کے پاس سونا تھا۔ پہلے تمہیں میں بچی سمجھ رہا تھا، کیونکہ ہمارے درمیان نکاح جیسا رشتہ نہیں تھا، نہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا تھا، لیکن جب ایک عورت ہو، آپ کے نکاح میں موجود ہو، آپ کے سامنے بیٹھی ہو، تو بھلا کون اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے؟ اوپر سے وہ خود اس کے جذبات کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا۔ خان نے اس کو چھونے کی کوشش کی تو اس نے بہرام خان کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک کر کہنے لگی مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میرے پاس نہیں آنا، ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا رو تو تم پہلے سے رہی ہو۔ اسے اپنے بازو کے سار میں لیتا ہوا لیٹ چکا تھا، اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ تو خود کو چھڑا پائی، نہ اس سے دور ہو پائی، اس کے سینے میں سر رکھ کے سو گئی۔ بہرام خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، دنیا جہاں کی معصومیت اسے اپنے چہرے پہ سجائے وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اسے جھک کر انوشی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کبھی بھی اس کے اتنے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، وہ چھوٹی تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کے قریب جایا جاتا۔ اسے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے خوف نہ کھانے لگ جائے۔ ہمیشہ اسے محبت اور پیار سے رکھا تھا، لیکن اب جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا تھا وہ کہیں اس کے دل میں بہرام خان کے لیے نفرت نہ پیدا کر دے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بہرام خان جلدی سے فریش ہونے کے بعد نیچے آیا۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں سے سب کو کچھ بتا نہ دیا ہو۔ جس قدر اس کے اندر اب تک بچپنا پایا جاتا تھا، وہ کسی کو کچھ بھی بتا سکتی تھی۔ وہ چپ نیچے آیا تو سامنے خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ باقی سبھی فیملی والے وہاں موجود تھے، لیکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے طلال خان کہنے لگا بہرام مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم ایسا کرو گے معصوم بچی کے ساتھ۔ اس نے ایک دم سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، کہنے لگا کیا مطلب ہے بابا جان؟ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ انوشی سب کچھ اس کے باپ کو بتا چکی ہے۔ اسے انوشی پر غصہ آیا تو خون کو ہے گنگاؤں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھو بھی ایک دن ہی نکاح کو ہوا، میں تمہیں فوراً بچی کو ڈانٹ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی حیات کو بہرام نے مجھے ڈانٹا ہے کیونکہ بھائی تم نے بچے کو ڈانٹا، خبردار جو دوبارہ تم نے اسے ڈانٹا ہونا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شوہر بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم روب جھاڑو گے۔ غصے میں بول رہے تھے اور اس نے انوشی کی طرف دیکھا تھا، منہ پھلائے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی بہرام خان سے بات نہیں کی تھی۔ بہرام نے اسے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے منہ بھی نہیں لگا رہی تھی، اسے بلا بھی نہیں رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر بہرام خان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ رات کو وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ اس کے کمرے میں آئے۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو سامنے بیڈ پر مزے سے سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بہرام خان کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی نیندیں حرام کر کے وہ کس قدر سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتا ہوا کہنے لگا میڈم اٹھو، میں کب سے تمہارا کمرے میں ویٹ کر رہا ہوں،
तुम आई क्यों नहीं? वो कहने लगी, आप कब मुझे अपनी बीवी समझते हैं? मुझे आपके पास नहीं आना, बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरी हरकतें करते हो। अब वो गुस्से में बोली जा रही थी और बहराम खान इसके कंधों से पकड़ कर कहने लगा, हम मियाँ बीवी हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी तुम क्या कर रही थी? जो कुछ तो मैंने बोला था मैंने वही सब कुछ किया, और खबरदार जो इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की। वो कहने लगी, अगर आप दोबारा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं सबको बताऊंगी। वो कहने लगे, ठीक है, फिर मुझे बता कर दिखाना, अगर तुमने किसी के सामने नाम लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहराम खान के कल वाले मूड में देखकर वो डर चुके थे। कहने लगे, गलती हो गई, मैं दोबारा आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी कि मुझे आपकी बीवी बनना है या कुछ भी करना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, मुझे छोड़ें, अब आप अपने कमरे में जाएँ। वो डर गई थी। कल वाले इसके रवैये से इसे अब खौफ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इसके पास भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ इसे छोड़ने वाला था। बढ़ोतरी सीखती रही थी, लेकिन बहराम खान आज फिर एक दफ़ा इसके साथ अपने नाम कर चुका था। इसके पहलू में सो रहे थे, रो रो कर इसके गालों पर आंसू की लकीरें बन चुकी थी। वो इसके पेशानी पे बोसा दे रहा था। वो सो चुकी थी। वो मुस्कुराता हुआ मुसलसल इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। कहने लगा, मेरी जान, मैं कभी भी तुम पर इतना जुल्म ना करता अगर तुम खुद से मेरे करीब ना आती। तुमने खुद से मेरे करीब आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब बहराम खान कभी भी तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तुम बहराम खान की हो, और शायद बहराम खान बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें तभी तो किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसी और का तुम्हें होना नहीं दे सकता था। मोहब्बत और नरमी से बोल रहा था, और वो सोई हुई थी, गहरी नींद सोई हुई थी। इसके बाद ऐसा ही होने लगा। घर में किसी को भी नहीं मालूम था। पिछले कुछ दिनों से साइमा बेगम देख रही थी, नुशा बिल्कुल खामोश खामोश रही थी। अजीब सी इसकी हालत हुई थी। इसकी हालत देखकर इन्हें बहुत कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो बोलने से कासिर थी। आज भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह से मुसलसल वॉमिटिंग किए जा रही थी। वो इसके बाजू से पकड़कर इसके कमरे में लेकर आई। कहने लगी, अनोशी बेटा, तुमसे एक बात पूछूंगी, सच सच बताना। वो कहने लगी ना, वो निगाहें झुकाए बोल रही थी। वो कहने लगी, देखो अनुष, मैं बहुत आराम से तुमसे पूछूंगी। अनुषा के चेहरे पे छाया हुआ खौफ देखकर इन्हें लगा था कि शायद इन्हें नहीं पूछना चाहिए। वो पहले इसका चेकअप करवा ले। कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। वो कहने लगी, नहीं ताई जान, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैं ठीक हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना। वो नरमी से बोल रहे थे, लेकिन ताई जान ने अपनी दोस्त डॉक्टर को घर ही बुला लिया था। इसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, ओह माशाल्लाह, आपकी बहू तो मम्मा बनने वाली हैं, शादी कर दी और बताया भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। साइमा बेगम ने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका बेटा इस कदर जज्बाती होगा। अब इनके निकाह को सिर्फ 1 महीने ही हुआ था, और 1 महीने में ही वो, जबकि पहले तो वो अनोशे के साथ निकाह करने को तैयार भी नहीं था। अनोशे को भी खुद इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो भला कैसे अपनी हालत समझ सकती थी। डॉक्टर के जाने के बाद साइमा बेगम इसके पास आई। कहने लगी, अनोशा बेटा, तुमसे एक बात करनी है। वो कहने लगी, जी ताई जान। वो कहने लगी, अनुषी बेटा, देखो आप मामा बनने वाली हो। इसने एकदम से ताई जान की तरफ देखा और घबराते हुए कहने लगी, ताई जान, ये आप क्या बोल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ताई जान, मैं और वो भी मम्मा। ताई जान, वो कैसे? वो डर रही थी। इसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। ताई जान की बात सुनकर कहने लगी, देखो बेटा, सारी लड़कियों पर ये टाइम आता है। कहने लगी, लेकिन मम्मा, मैं जितनी लड़कियां कैसे बन सकती हैं? वो तो बड़ी बड़ी होती है ना, आपकी जितनी होती हैं, और वो बहुत बड़ी मम्मा होती है ना, मैं तो नहीं मम्मा बन सकती। वो नरमी से बोले जा रही। तो कहने लगी, अनुषी बेटा, आप इतनी छोटी नहीं हो, 17 साल की हो, आपको पता होना चाहिए कि जब शादी हो जाती है तब आके वो मज़ीद कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, अपना ख्याल ऐसा करो, बहुत ज़्यादा रात को जब पैगाम कराए। तो साइमा बेगम कहने लगी, बहराम, खाना खाने के बाद प्लीज़ मेरे कमरे में आकर बात सुनना। वो कहने लगा, क्यों मम्मा, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? वो कहने लगा, हाँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इस वजह से प्लीज़ आप कमरे में आ जाइएगा। बस बाद में सर हिलाता हुआ खाना खाने के बाद साइमा बेगम के कमरे की तरफ गया। तो साइमा कहने लगी कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने निशु की उम्र देखी है? वो कितनी छोटी है। इसके बाद सुनकर वो ना समझी के आलम में साइमा बेगम की तरफ देखता हुआ कहने लगा, मामा क्या हुआ है? वो कहने लगा, पूछो क्या नहीं हुआ, अनोश माँ बनने वाली है।
وہ پریگننٹ ہے، اس کی حالت تم نے نہیں دیکھی، اس کی کنڈیشن تمہیں نظر نہیں آتی. وہ غصے میں بولے جا رہے تھے. وہ خاموش ہو چکا تھا. کہنے لگا وہ ماما یہ تو بہت اچھی بات ہے، گڈ نیوز ہے، تو آپ اتنا اس میں کیوں چلا رہی ہیں؟ وہ بہت نارمل انداز میں بول رہا تھا، جیسے اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ کہنے لگے تم نے نوشی کی عمر دیکھی ہے، کس قدر وہ چھوٹی عمر کی ہے. وہ کہنے لگا ماما کیا ہو گیا، چھوٹی عمر کی ہے تو بیوی ہے میری، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب آپ کو پتہ ہے پہلے وہ میرے پاس ہوتی تھی، لیکن میں کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے کبھی اسے نگاہوں سے دیکھا نہیں تھا. لیکن وہ میری بیوی تھی، جب میرے کمرے میں آتی تھی، میرے قریب آتی تھی، تو بس آگے وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر نکاح ہو چکا، اب تم لوگوں کا ولیمہ بھی رکھ لیتے ہیں، مزید میں کیا کر سکتی ہوں. انہوں نے طلال خان سے بات کی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. کہنے لگے واہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، لیکن نشے بہت زیادہ ڈری سے ہے، ہمیں اسے رہنے لگی، اس کا ولیمہ بھی ہو چکا تھا. بہرام خان کو اندازہ نہیں ہوا کب وہ نوشے سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا. اب تو ماما بننے والی تھی، اتنی بڑی سی خوشخبری دینے والی تھی. وہ اس کے پاس بھی پاؤں پہ زمین پر بیٹھنے لگا. لیکن انوشا عجیب سی چڑچڑی ہو گئی، گاڑی تھی. بہرام کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، ہر وقت سے دور دور بھاگتی تھی. کہتی تھی مجھ سے دور رہا ہے میرے پاس، میں تائق کر مجھے تم سے خوف محسوس ہوتا ہے. محبت سے بات کرنے والی انوشی کو اب اسے نفرت ہوتی جا رہی تھی. نوح بعد اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا، اور وہ نوشے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی بیگم بہرام یہ ہمارا بیٹا ہے نا. اس کے لبوں کی مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی. پہلے تو وہ بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی. جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس سے بہرام خان کی محبت کا اندازہ ہو گیا تھا. وہ تو خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ اس کا بہرام جیسا شوہر ملا. تو پیارے ریڈرز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاک اللہ خیر.